आज की वीडियो में हम हेल्दी लाइफस्टाइल पर बात करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? कुछ लोग तो जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या चीज़, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू ही नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ से स्टार्ट कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे स्टार्ट करें, इसकी शुरुआत कहाँ से करें। कुछ टिप्स आपको बता देंगे। अगर आप उस पर अमल करें तो यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपना सकते हैं। ये वीडियो आखिर तक देख ले ताकि आपको तमाम जितनी भी क्वेश्चंस हैं आपके जहन में उन सब का जवाब मिल जाए और आप एक कामयाब लाइफ जो है वो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेल्दी लाइफ जो है या हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये सिर्फ चंद चीज़ों का नाम है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इन चीज़ों को आप कैटेगराइज कर ले, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में रख ले तो टोटल 4-5 चीज़ें बन जाती हैं। उस पर अगर आप अमल करें तो यकीनन आपको बड़ी हद तक कामयाबी जो है वो मिल सकती है। सबसे पहले जब भी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात आती है तो फूड की बात हम करते हैं। आप अपनी फूड पर तवज्जो दे दें। फूड के मुताल्लिक आपने 3 बातें जहन में रखनी है। नंबर 1 बैलेंस्ड फूड, नंबर 2 कैलकुलेट कैलोरीज और नंबर 3 अमाउंट ऑफ फूड एंड द टाइम व्हेन टू ईट। तो ये 3 बातें जो है ये जहन में रख ले। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स, ये 5 चीज़ें हैं, इनकी मुनासिब मकदार अगर मौजूद है तो इसको हम बैलेंस्ड फूड कहते हैं। तो आप जो कुछ खाते हैं उसको देख लें कि क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। आप सब के सब फैट्स तो नहीं खा रहे हैं, या फिर आप सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं खा रहे हैं। इस चीज़ को आप जहन में रख ले कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं पहले देख ले कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार क्या है, फैट्स की मकदार क्या है, प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, इसी तरह विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें मौजूद है या नहीं। ये चीज़ जब क्लियर हो जाए तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं हफ़्ता 2 हफ़्ते के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे सब्ज़ियाँ किस मकदार में खानी चाहिए, मुझे फ्रूट किस मकदार में खानी चाहिए। इसी तरह अगर गोश्त आप ज़्यादा खाते हैं तो उसमें कितनी कमी लानी है। इसी तरह अगर आप कोई और ऐसी चीज़, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स वग़ैरह है, वो ज़्यादा मकदार में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप वो फिर मुनासिब तब्दीली जो है वो ले आते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट के बाद कैलोरीज़ को देखना कि मैं जो कुछ खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरीज़ है और मैं डेली रोज़ाना कितनी कैलोरीज़ जो है मैं वो कंज्यूम करता हूँ। रोज़ाना अमूमन एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो 2000 से लेकर 25 तक कैलोरीज़ जो है वो कंज्यूम कर देता है। तो अब आप देख ले, अगर आप ओवरवेट है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप अगर 2500 से भी ज़्यादा कैलोरीज़ वाली खुराक इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न मज़ीद ऊपर जाएगा, आपका वज़न जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अंडरवेट है, आपका वज़न कम है और आप 2000 या 2500 से कम कैलोरीज़ खा रहे हैं तो आपका वज़न मज़ीद जो है वो नीचे आएगा, आपका वज़न कम होता जाएगा। तो लिहाजा कैलोरीज़ की इनटेक और कैलोरीज़ कंजम्पशन इन दोनों के दरमियान बैलेंस्ड होना चाहिए कि आप जितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं आपको उतने ही कैलोरीज़ जो है वो कंज्यूम भी कर देने चाहिए। कैलोरीज़ के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो अमाउंट ऑफ फूड है। कितना खाना मुझे खाना चाहिए और किस किस वक्त मुझे खाना चाहिए। ये ना हो कि आप एक साथ मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर आपको चलने फिरने में मसला होता है, काम करने में मसला होता है, आपको नींद आ जाती है। इसी तरह किस वक्त आपने खाना खाना है ये भी आप अपने जहन में रख लें।
ہمارے ملک میں پاکستان میں عموماً 3 کھانے کھائے جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور رات کا کھانا ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس ایک پراپر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کھانے کا۔ ہر وقت اگر آپ لگے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ ان ہیلدی رہتے ہیں، بلکہ لوگوں میں بھی، معاشرے میں بھی آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ روز بروز نیچے چلی جاتی ہے۔ تو ایک خاص وقت پر آپ کھانا کھائیں اور مناسب مقدار میں کھائیں، اس میں بیلنسڈ فوڈ جو ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بیلنسڈ فوڈ پر ہم نے بات کی ہے، تو ادھر آپ نے ایک اور چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں کولیسٹرول لیول کیا ہے۔ آج کل کولیسٹرول بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کو شوگر ہے، جن کو بلڈ ویسلز کی بیماریاں ہیں، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ ہیں۔ تو کولیسٹرول جو ہے ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول اس میں ہوتا ہے۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں کولیسٹرول کی مقدار کیا ہے۔ کولیسٹرول کو 2 قسمیں ہیں، ایک اچھے کولیسٹرول ہوتے ہیں، ایک برے کولیسٹرول ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے کھانے کو دیکھ لیں، اگر آپ کو خود نہیں پتہ تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو سرچ کر لیں کہ یہ میرے ہاتھ میں جو فوڈ ہے اس میں کولیسٹرول لیول کیا ہے، اس میں بیڈ کولیسٹرول ہے، اس میں اچھے کولیسٹرول ہے۔ تو اسی مناسبت سے کولیسٹرول یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ختم کر دیں، یہ ہمارے لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہیں، لیکن اس کی مقدار کو آپ مناسب کر دیں، آپ اپنی حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ فوڈز کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے جس پر ہم نے توجہ دینی ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز ہیلدی لائف سٹائل میں بہت ہی اہم کردار پلے کرتی ہے۔ مناسب ایکسرسائز آپ لیں، اپنی عمر کے مطابق، اپنی ایج کے مطابق اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز، کوئی ایکٹیویٹی اپنے لیے چوز کریں۔ آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ واک کریں، پیدل چلے پھرے، وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھنے کے بجائے کھڑے رہیں۔ اسی طرح اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ خود کریں۔ مثال کے طور پر پانی اپنے لیے خود اٹھا کے لے آئے، یا اگر چائے کا کپ ہے تو وہ خود لے لے، یا اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو ادھر سے فائل اٹھانا وہ کی بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں وہ خود اٹھا کے لے آئے، خود واپس جا کے ادھر رکھ لے، تو اس سے آپ تھوڑے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر کم ہے، مطلب 20s ہے یا 30s کے درمیان ہے، تو آپ مطلب کوئی گیم بھی کھیل سکتے ہیں، آپ فٹ بال کھیلیں، آپ کرکٹ کھیلیں، آپ کوئی اور گیم جو آپ کو آسان لگے وہ کھیلیں، لیکن ایکسرسائز جو ہے، کوئی نہ کوئی ایکسرسائز آپ کی لائف میں اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو آپ کو 1000 مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مناسب نیند لینا، نائٹ ٹائم سلیپ، رات کے وقت سونا۔ یاد رکھیں جب بھی ہیلدی سلیپ کی بات آتی ہے، صحت مند نیند کی بات آتی ہے، تو اس سے مراد نائٹ ٹائم سلیپ ہے، رات کے وقت۔ رات کے وقت آپ کم سے کم 7-8 گھنٹے سوئیں۔ دن کو اگر آپ نہ بھی سوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں، آج کل دیکھ لیں، لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، 2, 2:30, 3 بجے تک جاگے رہتے ہیں، پھر صبح بھی بعض لوگ جاب پر جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، تو ان کو جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو ان کی نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نیند یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ریگولر ہو جاتا ہے، اس سے ایجنگ کا پروسیس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی نیند کم ہے تو یہ آنکھوں کے گرد گرد وہ کالے سے حلقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں جو بیسک چیز ہے وہ نیند کی کمی ہے۔ اگر آپ کی نیند کی کمی ہے تو آپ کی آنکھوں کے ارد گرد حلقے جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح چہرے پر جھریاں بن جاتی ہیں، بندہ جو ہے قبل از وقت بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس طرح ذہنی سکون اس کا غارت ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو مناسب نیند جو ہے یہ ضرور آپ لے لیں۔ آپ اگر موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو 9, 9:30 بجے کے بعد اس کو بند کر دے، آف کر دے اور سو جائے، صبح سویرے جاگے۔ تو نائٹ ٹائم سلیپ جو ہے اس پر بالکل کوئی سمجھوتا نہ کرے، نائٹ ٹائم سلیپ مکمل لے لے، اور
یہ اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا دیں۔ نشہ آور چیزوں سے خود کو دور رکھنا۔ نشہ آور چیزوں میں آج کل سموکنگ بہت زیادہ ہیں، نسوار بہت زیادہ ہیں، کچھ لوگ الکوہل بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، غیر ضروری استعمال، اینٹی بایوٹک لیتے ہیں غیر ضروری طور پر، اسی طرح پین کیلرز لیتے ہیں غیر ضروری طور پر، اسی طرح ہومیوپیتھک یا جو دوسرے یونانی ادویات ہیں ان کا دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے میں نے ایک کیٹیگری میں رکھی ہے، نشہ آور اشیاء۔ کوئی بھی چیز جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس چیز کو اپنی لائف سے اس کو مٹھائے، اس کو ختم کر دے، اس کو نکال دے۔ ایکسرسائز اور نشہ آور چیزوں سے دور رہنے کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے سوشل کنٹیکٹ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، اسی طرح الگ تھلگ رہتے ہیں، تو یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، دوست پیدا کرے، دوست بنا لے، اور ایسے دوست بنا لے جو آپ کے ہم خیال ہو، جن کے نظریات آپ کے نظریات سے ملتے جلتے۔ اچھا، آج کل اگر زمانے کو ہم دیکھ لیں تو سیاسی تناؤ اور مذہبی تناؤ بہت بڑھ گیا ہے، تو دوستوں کا چناؤ کرتے وقت بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے دوست ایسے ہیں جو میرے ہم خیال ہیں، جن کے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے، جن کے ساتھ میرا وقت پاس ہو سکتا ہے۔ تو ایسے دوست جو آپ کی طبیعت کو وہ سمجھ سکے، آپ ان کی طبیعت کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ گزارا کر سکے، تو ایسے دوست جو ہے وہ لائف میں ضرور پیدا کریں۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے، تو وہ تکلیف یا وہ پریشانی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیا کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو پریشانیاں ہیں، جو انگزائٹی ہیں، جو تکلیف ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہے، میں بھی کہ وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرے۔ اگر وہ ہیلپ نہ بھی کرے فزیکلی، تو اگر وہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرے تو اس سے بھی آپ کو اچھا خاصا فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریگولر چیک اپ ہے۔ آپ اگر آپ کی عمر 30 یا 35 سال سے اوپر ہیں تو آپ کولیسٹرول لیول، اسی طرح بلڈ پریشر، اسی طرح بلڈ شوگر، یہ چند ایک ٹیسٹ جو ہے یہ آپ ضرور کر لیا کریں۔ سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس ضرور جایا کرے اور ان سے مشورہ کر لے، ان سے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھ لیا کرے اور اپنے اوپر جو ہے اپلائی کر دیا کرے۔ تو ریگولر چیک اپ جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال تب آ جاتا ہے جب ہم لیٹ جاتے ہیں اور واقعی ہم مریض بن جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ مریض بن جائے، آپ بستر میں لیٹ جائے اور ڈاکٹر کے پاس آپ خود نہ جائے بلکہ آپ کو لے جایا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ڈاکٹر کے پاس سال میں کم سے کم ایک بار جائے، اس سے مشورہ کر لے، جو ضروری بنیادی ٹیسٹ ہے وہ کروا لے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، وہ پروان چڑھ رہی ہیں، تو بر وقت اس کا تدارک جو ہے وہ ہو سکے تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ کلینلینس ہے، صفائی۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صحت کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے، جو ہماری زندگی ہے، معاشرہ ہے، اس کے ساتھ بھی صفائی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ گندے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اسی طرح گندے لوگوں کی کوئی اچھی ریپو بھی نہیں ہوتی ہے، لوگ جو ہے اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، اگر آپ گندے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم آپ کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے کپڑے اگر صاف نہیں ہیں تو اس کے اوپر بھی جراثیم لگ جاتے ہیں۔ تو صفائی جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ آپ کے لیے سوشلی، مورلی، ریلیجیس کے لحاظ سے اور اسی طرح آپ کی صحت کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ آخر میں جو ہے لائف ٹائم ٹیبل، زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ضرور بنائیں۔ آپ کا ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے۔
اس سے آپ کی انگزائٹیز ختم ہو جاتی ہیں، بلا وجہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام ہے جس کو آپ 1-2 گھنٹے میں کر سکتے ہیں تو کر لی۔ اس کام کو اگر آپ کل پر چھوڑ لیتے ہیں، پرسوں پر چھوڑ لیتے ہیں، جب تک آپ وہ کام کریں گے نہیں اس وقت تک وہ کام آپ کے ذہن پر سوار رہے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ پہلی فرصت میں ہی اس کام کو ختم کر دیں اور آپ کے ذہن کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو آپ اتار پھینکیں اور نیکسٹ جو چیز ہے اس کو سٹارٹ کریں۔ تو اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ضرور سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں نے کھانا کھانا ہے، اور ہر کام کے لیے آپ کے پاس ایک ٹائم۔ ڈیئر آڈینس، یہ چند ایک ٹپس تھی جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور ہیلدی لائف سٹائل کے متعلق۔ اس قسم کی مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل جو ہے یہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی صحت اور ہماری جو صحت ہے یہ دن بدن بہتر ہوتی جائے، نہ کہ خراب ہو جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔